अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन वाला। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फ़ीहा खालिदून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। वल्लज़ीना, और वो लोग, आमनू, जो ईमान लाए, व आमिलुस्सालिहाति, और नेक आमाल किए, उलाइका, वही लोग जो हैं, अस्हाबुल जन्नह, जन्नत वाले हैं। हम फीहा, वो जन्नती उसमें, उस जन्नत में रहेंगे, खालिदून, हमेशा हमेशा रहने वाले। और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने अच्छे अमल किए, वो लोग ही जन्नती हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। यार ये कोई जगह अगर आपसे ना लिंक मांगते हैं तो लिंक जो है ना उनको जरा मुहैया कर दे। और कहाँ से लोग आते हैं? ये क्लास है। अच्छा जी। देखें, पहले मुशरिकों फिर यहूदियों का तस्करा होता। इस आयत में अहले ईमान और सालेह अमाल से मुत्तसिफ लोगों का तस्करा है कि ये ग्रोह जन्नती है और ये जन्नत में हमेशा हमेशा रहेंगे। यानी ये कुरान मजीद का एक अंदाज है कि वो जब भी दोजखियों का जिक्र करता है साथ में जन्नतियों का जिक्र करता है, और यहाँ भी ऐसे ही हुआ। अगली जो आयत है ये हमारा मजमून है आज का, और वो है व इज, और जब, अखजना, हमने लिया, मीसाक, मीसाक यानी पुख्ता वादा, बनी इसराइला, बनी इसराइल से, ला तअबुदूना, कि तुम इबादत नहीं करोगे, इल्लल्लाह, मगर अल्लाह की, व बिल वालिदैन इहसाना, और वालिदैन के साथ नेक एहसान करोगे, वजिल कुर्बा, और कुराबतदारों के साथ भी, वल यतामा, और यतीमों के साथ भी, वल मसाकीन, और मिस्कीनों के साथ भी, वकूलू, और कहोगे, यानी तुम कहोगे, वादा लिया, लिन्ना से, लोगों के लिए, हुस्ना, अच्छा, अच्छी बातें करोगे लोगों से, वो अकीमुस्सलाता, और कायम करो नमाजों को, व आतुज ज़काता, और ज़कात दो, सुम्मा तवल्लैतुम, उसके बाद, सुम्मा फिर, तवल्लैतुम, तुम फिर गए, इल्ला कलीलन, सिवाय थोड़े, मिनकुम, जो तुम में से थे, कुछ लोग जो थे वो ईमान पे कायम रहे, अपने वादे पे कायम रहे। अल्लाह अकबर। ये थोड़े होते हैं, अल्लाह ताला हमें भी इन्हें शुमार करें, थोड़े होते हैं। वो अंतुम, और तुम जो थे, मुअरिदून, एरास करने वाले थे, साइड लेने वालों में से थे। और जब हमने हमने बनी इसराइल से ये पुख्ता अहद लिया कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करोगे, और हुस्न सलूक करना माँ बाप से, कुराबतदारों से भी, और यतीमों और मिस्कीनों से भी, और ये भी कि तुम लोगों से अच्छी बात कहना, और नमाज कायम करना, और ज़कात देना, लेकिन इसके बाद तुम उससे फिर गए सिवाय थोड़ों के, और तुम तो हो ही पहलो तही करने वाले। इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की अहद शिकनी का तस्करा फरमाया है कि हमने उन बनी इसराइल से मजबूत अहद लिया था कि तुमने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना है, इस तरह कुराबतदारों और यतीमों और मिस्कीनों से भी अच्छा सलूक करना है, और लोगों से भी अच्छी बात कहना है, और नमाज कायम करना है, और ज़कात भी अदा करनी है। लेकिन अहद करने के बावजूद ये लोग एराज कर गए, मुंह फेर लिया। तो ये बड़ा गुनाह है कि अहद किया जाए और फिर उसको तोड़ा जाए। और यही अहकाम हमारे शरीयत में भी हैं, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आना, नमाज अदा करना, और नमाज कायम करना, और ज़कात देना, हमें भी इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए।
یہ تفسیر صراط الجنان سے پڑھ رہا ہوں میں آپ کو کہ اے یہودیوں، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا، تورات میں یہ عہد تھا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کا مستحق ہے ہی نہیں، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو۔ لیکن اسے قبول کرنے کے بعد ان میں سے چند آدمیوں کے علاوہ سب اس عہد سے پھر گئے، اور تم بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح اللہ تعالیٰ کے احکام سے منہ موڑنے والے ہو۔ اس سے یہ کیا معلوم ہوا؟ ذرا دیکھیے، بنی اسرائیل کی عادت ہی اللہ تعالیٰ کے احکام سے اعراض کرنا تھا، اور اس کے عہد سے پھر جانا تھا۔ بالوالدین احسانہ کا خاص طور پہ ہم تفصیل سے ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم فرمانے کے بعد والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ والدین کی خدمت بہت ضروری ہے۔ والدین کے ساتھ بھلائی یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہ کہے اور ایسا کوئی کام نہ کرے جو ان کے لیے باعث تکلیف ہو۔ اب بجلی پھر چلی گئی ہے، دیکھا آپ نے، 5 منٹ آتی ہے، 5 منٹ چلی جاتی ہے، چونکہ یہ گھنٹہ ہمارا ہے، 2 گھنٹے اس کے بعد بجلی چلی جائے گی، وہ ان کا گھنٹہ ہوگا، اس میں کچھ بھی ہمیں نہیں ملنے والا۔ یہ ظلم کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید کے صدقے ان ظالموں کو بالکل اس نست نابود کر دے، اور جیسے یہ ان بوڑھوں بیماروں کو تکلیف دے رہے ہیں، اور لوگوں کے رزق کو خراب کر رہے ہیں، اور یہ سارے فیکٹریاں بند ہیں، اور لوگوں کے کاروبار نہیں چل رہے، ان کی وجہ سے ڈینگی پھیل رہا ہے، یہ پنکھے نہیں ہیں، لائٹس نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایسے ہی بیماری میں مبتلا کرے، یا ہماری بد دعائیں اللہ تعالیٰ ان کو لگائے، اور ان سے ہمیں نجات عطا فرمائے، ان لوگوں سے، ان ظالموں سے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسلام کا نفاذ یہاں قائم فرمائے، اور شریعت آئے یہاں پہ، انصاف کا بول بالا ہو، عدل ہو۔ تو یہ بنی اسرائیل تھے جو کہ پھرتے تھے، اور یہ والدین کے حقوق یہاں بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، والدین کا حقوق، اب ذرا دیکھیں، جتنی بھی تفاسیر ہم پڑھیں گے نا، آپ دیکھیں گے کہ والدین کے حقوق پہ بہت زیادہ بات ہوتی ہے۔ اب ذرا دیکھیے اس کا جو ہے وہ اس کا فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے، ذرا وہ بھی دیکھیے گا، نقصان کتنا ہوتا ہے اس کا، ذرا یہ بھی دیکھیے گا کہ ہم کس طرف چلے جاتے ہیں۔ والدین کے ساتھ بھلائی یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہ کہی جائے، نہ کوئی ایسا کام کیا جائے جو ان کے لیے باعث تکلیف ہو، اپنے بدن اور مال سے ان کی خوب خدمت کرے، ان سے محبت کرے، ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے اور ان سے گفتگو کرنے اور دیگر تمام کاموں میں ان کا ادب کرے، ان کی خدمت کے لیے اپنا مال انہیں خوش دلی سے پیش کرے، اور جب انہیں ضرورت ہو ان کے پاس حاضر رہیں، ان کے وفات کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کرے، ان کے جائز وصیتوں کو پورا کرے، ان کے اچھے تعلقات کو قائم رکھے۔ والدین کے ساتھ بھلائی کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ اگر وہ گناہوں کے عادی ہوں یا کسی بد مذہبی میں گرفتار ہوں تو ان کو نرمی کے ساتھ اصلاح اور تقوی اور صحیح عقائد کی طرف لانے کی کوشش کرتا رہے۔ حقوق والدین پہ یہ پڑھیں۔ وذی القربا، اور رشتہ داروں سے بھی، حقوق العباد میں سب سے مقدم ماں باپ کا حق ہے، اور وہ بھی رشتہ داری ہوتے ہیں، اور پھر دوسرے رشتہ داروں کا بھی، اور پھر غیروں کا بھی۔ غیروں میں بے کس یتیم سب سے مقدم ہے، پھر دوسرے مساکین ہیں۔ اسلام میں حقوق العباد کی اہمیت کیا ہے؟ دیکھیں، اس آیت میں والدین اور دیگر لوگوں کے حقوق بیان کرنے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دین اسلام میں حقوق العباد کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بلکہ احادیث میں یہاں تک ہے کہ حقوق اللہ پورا کرنا کے باوجود بہت سے لوگ حقوق العباد میں کمی کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہوں گے، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی، ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم اور ساز و سامان نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ اعمال لے کر آئے گا، لیکن اس کا حال یہ ہوگا کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی، کسی پر تہمت لگائی، کسی کا مال کھایا، کسی کا خون بہایا تھا، کسی کو مارا تھا، تو ان میں سے ہر ایک کو اس کی نیکیاں دی جائیں گی، اور ان کے حقوق پورے ہونے سے پہلے اگر اس کی نیکیاں اس کے پاس ختم ہو جائیں
تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ استغفر اللہ العظیم۔ یہ دیکھیں، یہ ہے مفلسین، کہ آپ نیکی لے کے گئے تھے اپنی گٹھڑی میں، اور وہ سب کے سب آپ کے ان لوگوں پہ تقسیم ہو گیا جن کے ساتھ آپ نے زیادتی کی تھی، اور پھر جب آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا تو ان کے گناہ آپ کے سر لاد دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر! یہ حقوق العباد جو ہے یہ پورے کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اس پہ جو ہے نا آپ نے یہ باریک لائن ہے، اس پہ بڑے احتیاط سے چلنا ہے۔ وقولوا للناس حسنا، یہ الگ سے ایک فریز ہے، اس میں سے الگ سے ایک شک ہے، جو کہ ان کے عہد کا ایک آئین جو بنایا تھا، شریعت جو بنائی تھی، اس کا حصہ ہے ایک لائن میں، کہ لوگوں سے اچھی بات کیا کرو۔ اچھی بات سے مراد کیا ہے؟ کہ ان کو نیکی کی دعوت دو اور برائی سے روکو۔ نیکی کی دعوت میں اس کے تمام طریقے داخل ہیں، جیسے بیان کرنا، درس دینا، واعظ و نصیحت کرنا، اچھی بات کہنے میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، حضور پر نور کی شان، اولیاء کے مقام و مرتبہ کا بیان، اور نیکیوں اور برائیوں کے متعلق سمجھانا، سب شامل ہے۔ الا قلیلا منکم سے کیا مراد ہے؟ بنی اسرائیل کی اکثریت اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کرنے کے بعد اپنے عہد سے پھر گئی اور گناہوں کے راستے پر چل پڑی۔ البتہ کچھ لوگ صحیح راستے پر ثابت قدم رہے، اور اسی گروہ والے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پا کر ایمان لائے تھے۔ کچھ تھوڑے لوگ بچ گئے تھے بنی اسرائیل میں سے، اچھے لوگ تھے، طبیعتاً اچھے تھے، وہی لوگ تھے جو کہ حق کی تلاش میں ہمیشہ رہتے تھے۔ اللہ پاک نے ان کو ایمان عطا فرمایا۔ یعنی ایک صحابی، مجھے وہ حدیث پاک یاد آتی ہے کہ جس نے بتایا کہ میں نے جو ہے وہ عہد جاہلیت میں اپنی بیٹیوں کو جو ہے میں نے دفن نہیں کیا، زندہ درگور نہیں کیا، میں نے فلاں اچھا کام کیا، فلاں اچھا کام کیا، تو کیا مجھے آخرت میں اس کا صلہ ملے گا؟ اس کا مجھے صلہ ملے گا مجھے، جو میں نے اچھے کام کیے ہیں؟ تو اس پہ آپ نے فرمایا کہ تمہیں جو ایمان عطا کیا گیا ہے ان اچھے کاموں کی وجہ سے عطا کیا گیا، اس کا صلہ یہی تھا کہ تمہیں اللہ پاک نے ایمان کی دولت عطا کر دی، دنیا بھی اچھی ہو گئی اور آخرت بھی اچھی ہو گئی اس سے۔ تو یہ ہمارے جو اچھے اعمال ہوتے ہیں یہ ضائع نہیں ہوتے، بالکل بھی ضائع نہیں ہوتے۔ اللہ پاک چاہتا ہی نہیں کہ ہمارے نیک اعمال ضائع ہوں، تو اس کا سب کو جو طبیعتاً اچھا ہوگا نا، اس کو اس کی طبیعت کا حصہ ملے گا اس کو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اس آیت میں بنی اسرائیل کی جو حالت بیان کی گئی ہے، افسوس کہ فی زمانہ مسلمانوں کی حالت بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ کاش کہ ہم بھی غور و فکر کریں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے کلمہ پڑھ کر ہم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اطاعت الہی، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حقوق اللہ، حقوق العباد کی ادائیگی کی پابندی کا جو عہد اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا ہے، کیا ہم بھی اسے پورا کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہمارا ان سے حال جدا ہے کیا؟ میرا نہیں خیال کہ ہم جدا جدا چل رہے ہیں، ہم بس ایسے ہی چل رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ دیکھیں، اب والدین کے حقوق کو دیکھیں ذرا، اور یہ مسئلہ دیکھیں کہ آج ابھی ہمارے ساتھ کیا رہا ہے۔ والدین کے حقوق کی وجہ سے جو ہے ان کو جو اتنا زیادہ حق دیا گیا ہے، ان کا بیجا استعمال کرتے ہیں ہمارے والدین بر صغیر میں۔ یہ بہت خطرناک ہے۔ یہ ابھی یہ دیکھیں تو آپ کوئی بھی تفسیر نکال کے دیکھیں گے تو والدین کے حقوق پہ آپ کو پورے پورے پیراگراف اور صفحے ملیں گے آپ۔ بچوں کے حقوق پہ آپ کو کچھ نہیں ملتا، کہ بچوں کے حقوق کیا ہیں، اولاد کے حقوق کیا ہیں، لوگوں کو نہیں بتائے جاتے، نہ کتابوں میں دکھائے جاتے ہیں، نہ ہی ممبر پہ کوئی بتانے والا ہے، جس کی وجہ سے اتنا نقصان ہو رہا ہے کہ سارا جو ہمارا خاندانی معاشرتی نظام ہے وہ اعتدال میں رہا ہی نہیں ہے سر سے۔ تو ابھی یہ ہو رہا ہے کہ جمعے کو ایک مسئلہ آیا میرے پاس ابھی جمعے کو، اور اس میں کیا تھا کہ لڑکا لڑکی دونوں بھاگ کے انہوں نے نکاح کیا ہے، ٹھیک ہے؟ لڑکے کی پہلی منگنی ہو چکی تھی اور لڑکی کی بھی منگنی ہو چکی تھی، دونوں نے اپنی منگنیاں توڑ کے اور بھاگ گئے ہیں اور وہاں پہ جا کے نکاح کر لیا، ٹھیک ہے؟ اب ان کے والدین آئے کہ شریعت کیا کہتی ہے، اندازہ کریں۔ تو ان کو بتایا میں نے کہ شریعت یہ کہتی ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں تو، کہ آپ نے مجبور کیا ہے ان لوگوں کو یہ کام کرنے پر، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو، اللہ کے رسول نے ان کو اختیار دیا ہے کہ وہ بالغ ہیں، اپنے فیصلے کر سکتے ہیں، تو پھر کیوں نہیں اس کو فیصلہ کرنے دیا؟ آپ لوگوں نے کیوں مجبور کیا؟ کیوں ان کو دھوکہ دیا؟ جو لڑکی تھی وہ ان کی کزن ہے، آپس میں کزن تھے یہ دونوں۔ لڑکی کی ماں جس طرح عورتیں کرتی ہیں ہمارے معاشرے میں، کہ یہ خاندان کی کسی لڑکے کو اپنے گھر میں میٹھا میٹھا بلاتی رہتی ہیں، اس نیت سے کہ میری بچیاں جو ہے ان کے ساتھ، یعنی اس کا جو ہے وہ ٹانکا جو ہے وہ لگ جائے، اور وہ
ان کی شادی ہو جائے اور وہ اس کو لڑکے کو بجائے اس کے کہ لڑکی کی والدین کو راضی کرے اور ان پہ محنت کرے، وہ لڑکے پہ محنت کرتی ہے۔ یہ خواتین کی عادت ہے ماشاءاللہ سے۔ اور پھر کیا کرتی ہیں کہ وہ ان کو یعنی مسلسل جو ہے وہ یہ خواب دکھاتی ہے کہ یہی ہے اور انہی کے ساتھ آپ کا رشتہ ہوگا۔ لڑکے جو ہوتے ہیں وہ ان کے لیے جس طرف منہ ہوتا ہے نا اس طرف ہی ہوتے ہیں۔ لڑکیاں ایک دفعہ سوچتی ہے، وہ اپنے ذہن میں ایک دفعہ ہی ذہن بناتی ہے، ایک ہی مرد کو وہ جگہ دے سکتی ہے، اور جب ماں کہہ رہی ہو، باپ کہہ رہا ہو، تو وہ پھر ایک ہی رکھے گی، ان کا ذہن نہیں بدلتا۔ ان کو بس یہ بڑی مصیبت ہے۔ اور اس سے کیا نقصان ہوا؟ یہی نقصان ہوا کہ انہوں نے کیا، اور پھر اسی جو خالہ تھی ان کی، وہ لڑکی کی منگنی بھی توڑوائی انہی کی ماشاءاللہ سے، ان کے قدوم قدم مبارک کی برکت سے، اور اپنی بیٹی کی منگنی بھی آگے کر دی، کسی اور جگہ کے ساتھ کر دی، یعنی انہی کو کیا تھا اپنے بھتیجے کو یا بانجے کو، اور پھر اسی کو جو ہے وہ ڈوچ دے کے کہ تو نے اگلے آگے تمہاری ماں نے آگے تمہاری منگنی کر دی ہے، تو میں اپنی بیٹی کی بھی آگے منگنی کر دیتی ہوں۔ تو دونوں کو جب اتنے سالوں سے چھوٹے سے بڑے ہوئے ہیں ایک ساتھ، اور اسی خواب میں کہ ہم دونوں جو ہیں ہماری شادی ہونی ہے، اس کو ایک دم آپ جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ باندھ دیں گے، تو وہ باندھ بن جائیں گے آج کل کے نوجوان بچے؟ نہیں ہوں گے کبھی بھی نہیں۔ تو وہ بھاگ گئے، لڑکی نے ہی لڑکے سے کہا کہ چلو چلتے ہیں یہاں سے، اور وہ چلے گئے اور نکاح کر لیا۔ اب شریعت تو یہ کہتی ہے کہ ان کو جو ہے ان کی، وہ بار بار کہتے رہے، مسلسل کہتے رہے۔ ہمارے یہاں یہ بھی بڑی مصیبت ہے کہ چاہے وہ شوہر ہو یا بیٹا ہو، مسلسل کہتا رہے گا، کہتا رہے گا، کہتا رہے، کوئی سنے گا نہیں اس کی بات۔ جب وہ انتہائی قدم اٹھا لیتے ہیں، پھر جو ہے ہم یاس اور افسوس میں بیٹھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ کچھ اس کا کوئی طریقہ ہو جائے۔ اب ہمارے ہاں کلچر بہت زیادہ جو ہے وہ غالب ہے ہمارے اسلام پہ۔ کلچر اب یہ ہے کہ اب یہ لڑکی گھر سے باہر اس نے رات گزاری ہے، اب اس کو کوئی قبول نہیں کرے گا یہاں پہ، اس لیے یہاں پہ ادارے بنائے گئے ہیں باقاعدہ سے ان کی پروٹیکشن کے لیے۔ اور لیکن وہ پروٹیکشن بھی مہیا نہیں کر سکتے، بلکہ عدالت کے اندر بھی جو ہے نا وہ غیرت کے نام پہ قتل کر دیتے۔ اب یہ انہوں نے شریعت کے مطابق کام کیا ہے، وہ مجبور تھے، وہ کیا کرتے نہ کرتے، لیکن اس کا کیا ہوگا، ریٹرن کیا ہوگا کہ اب وہ واپس کیسے آئیں گے؟ اب وہ واپس نہیں آ سکتے، اب وہ واپس آئیں گے تو کوئی بھی ان کو جو ہے کر دے گا۔ تو ان کے والدین نے کہا نہیں، ہم اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دیں گے، اور وہ جن کے ساتھ منگنیاں توڑی گئی ہیں ان کو ہم نے جو ہے وہ پلاٹ وغیرہ دے کے راضی کر لیا ہے، تو وہ تو چلے گئے ہیں، ان کی آگے شادی ہو گئی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اب یہ واپس آ جائیں، اپنے گھر میں آ جائیں۔ تو یہ ہمارے ہاں ان کے ساتھ ایگری کر جانا یہ غلط فہمی ہے ہماری، کہ وہ بات چھوڑ دیں گے، ابھی نہیں کریں گے، بعد میں شاید کر دیں، ابھی جو ہے وہ معاف نہیں کر سکتے، کوئی بھی جو ہے نا وہ اٹھ کے مار دے گا، تو ایسا نہیں اچھا، وہ پھر اس کے بعد ضمانت ہونی چاہیے اس کی پوری سی۔ تو یہ زیادتی کی ہے جو میں بتا رہا تھا، یہ جمعے کے دن کی بات ہے۔ اب میں ہفتے کا دن بتاؤں، اگلے دن میں نکاح پڑھانے گیا، اور وہ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں محلے میں ایک لڑکا لڑکی جو ہے وہ انہوں نے ایسے ہی نکاح کیا، اور ان کے والدین نے وہ نکاح چھڑوایا ان سے، لڑکی اور لڑکی نے جا کے خودکشی کر لی۔ اندازہ کریں ایک یہ دیکھو یہ انتہا ہے کہ ہم لوگ پھر بچے خودکشی کر دیتے ہیں۔ اب کیا ان کے ہاتھ رہ گیا؟ عزت رہ گئی، غیرت رہ گئی ان کے ہاں، اور وہ اسلام کو فالو نہیں کرتے کہ اسلام کیا کہتا ہے اور اسلام میں کیا ہونا چاہیے۔ اور والدین یہ سمجھتے ہیں کہ سارا اچھا ہم سمجھتے ہیں، سارا بھلا برا ہمیں پتا ہے، اور ہم اس زندگی کے فیصلے کریں گے۔ اب وہ دور بدل گیا، ایک تو یہ تو سمجھے بات کو کہ بچے اب جو ہیں وہ پہلے پہلے بھی چاہیے تھا، پہلے بھی یہی ہونا چاہیے تھا کہ بالغ بچے ہیں ان سے ان کی مرضی پوچھ ہی جائے، اور ہم نکاح میں پوچھتے تھے، لیکن بس ہمارے ہاں اتنا غلبہ ہے کلچر کا، ثقافت کا، اور کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ پھر اسلام کا وہاں کوئی نام لیتا نہیں ہے سرے سے۔ اسلام سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں، اللہ رسول سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں ہے، لیکن یہ پھر اس کے بعد قتل کرنا، اچھا یہ دوسرا ہوا، ٹھیک ہو گیا۔ جب دوسرا مسئلہ آیا اور لڑکی نے خودکشی کر لی ہے، یہ کس کے ذمہ چلے گا؟ یہ ماں باپ کے کھاتے میں جائے گی یہ خودکشی بھی۔ اچھا، ان کو دوزخی بنا دیا۔ میں بتاتا ہوں کہ یہ والدین کے بارے میں یہ حدیث بار بار کہ ماں جو ہے اس کے قدموں کے نیچے جو ہے جنت ہے، جنت ہے، وہ اس کا غلط استعمال کرتی ہے، اس طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ بہت زیادہ خرابیاں آ رہی ہیں، جن کی وجہ سے خودکشیاں ہو رہی ہیں، گھر تباہ ہو رہے ہیں، بالکل گھر تباہ ہو رہے ہیں۔ اور یہ نہیں پتا ان کو کہ گھر ان کے پاؤں کے نیچے اگر جنت ہے تو دوزخ بھی ان کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ بات سمجھانے والا کوئی نہیں ملتا ہمیں، کہ ماں ہی پہلا ان کا اسکول ہے، مدرسہ ہے، جنہوں نے بچوں کو جنتی بنانا ہے اور انہوں نے دوزخی بنا دینا ہے۔ مائیں یہاں پہ مائیں جو ہے، الا ماشاء اللہ میں کہوں گا کہ مائیں خوش ہوتی ہیں کہ بچوں کو علیحدہ کریں اپنے اپنے آپ سے، اس کی شادی کروائیں اپنی مرضی سے، زبردستی گن پوائنٹ پہ جو ہے اس کی شادی کروائیں کہ تم نے اسی سے کرنی ہے، ورنہ میں تمہاری ماں نہیں، میں نے دودھ نہیں بخشا تجھے، او یہ کرنا، ایسے کر کے اس کی زبردستی شادی کروائیں گے۔ اس کے بعد پھر اسے کہیں گے تو ذلیل ہے، تو
बहन के बीवी के साथ रात गुजारता है, बीवी को खाना देता है, बीवी को तो तूने उसको मुस्कुरा के देखा, बस तू मेरा बेटा नहीं है, तू जा अब दफा हो जा। बड़ा मजा आ रहा है मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मजा आ रहा है कि मैंने बेटे को जलील और ख्वार कर दिया। बड़ा मजा आ रहा है मुझे, बहुत मजा आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरा बेटा जो है अब जलील हो रहा है पूरे खानदान में, कि वो जो है उसके जो है वो मैंने घर से अलग कर दिया, उसको अलग घर दे दिया उसको। वो बीवी का सुनता है, बीवी का सुनता है। अपने दामाद को तो अच्छा कहेंगे कि उसके बेटी के साथ अच्छा हो, लेकिन उसका जो बेटा है अगर अपनी बीवी के साथ अच्छा अच्छा होता है या उसके हक पूरे करता है, वो भी बड़े डर डर के, तो उसको जो है हमने जलील और ख्वार करना है। इस तरफ तवज्जो किसी की नहीं है सिरे से, और ऐसे हमारे मुआशरा जो है वो तबाह बर्बाद हो गया है। और स्पेशली जो बच्चे हैं वो जो है वो सैको हो गए हैं बेचारे, समझ नहीं आती उनको कि क्या करें, किसको क्या करें, किस तरफ जाएं हम लोग, बीवियों के पास जाएं या माओ के पास जाएं, क्या करें कैसे करें। बस ये एक बहुत बड़ा जो है वो एक फिनोमेना है हमारे मुआशरे का। इसके साथ रिलेट बहुत सारी चीजें हैं। वो मैं नहीं कहता कि बहू के साथ उसका क्या ताल्लुक है, सास का जो माँ के दर्जे पे होती है, और बहू का क्या रवैया है उनके साथ। अभी तो ये तो सब कहेंगे ना कि बहू को चाहिए कि वो खिदमत करे, बेटे को चाहिए कि वो खिदमत करे माँ बाप की, और माँ बाप की बात माने, वो अच्छा समझते हैं। ये नसीहतें करने वाले तो बहुत ज्यादा हैं। मैं आपको यही तो कहूँगा, ये सारी नसीहतें हम पढ़ भी ये रहे हैं, हमारी आयात भी यही है। और आप इस पे सारे फटफड़े देखेंगे, ये सारे देखें, ये सारे लिखे हुए हैं सारे। लेकिन यहाँ कोई बच्चों के हुकूक के बारे में बात नहीं करने वाला, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो जो है वो निगलेक्ट हो रहे हैं, और अब जो दोज़खी हो रहे हैं वालिदैन की वजह से हो रहे हैं। तो इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा, मैं जब ये वाकया हुआ तो जब वापस आया तो ये अभी तक बता रहा हूँ मैं आपको कि ये उन्होंने मुझे बताया कि मैंने कहा देखो यार कितना दुख की बात है, और ये देखो कल ये मसला मैंने अभी जो है इतना डिप्रेस था कल के मसले पे, तो ये देखो लड़की ने खुदकुशी कर ली है मेरे लिए। बहुत जो है ना मैं सोचने लगी हूँ कि किसकी खराबी है, क्या करना चाहिए हमें, क्या होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये तो छोड़ें, हमारे गाँव में अभी जो है रिसेंटली एक झगड़ा चल रहा है और जरगा बैठा है। वो भी ऐसे ही मसला था कि लड़का और लड़की जो है वो भाग के उन्होंने शादी की थी, और उनको बुलाया गया, अच्छा बुलाया नहीं गया सॉरी, मेरे ख्याल में वो शायद वो भाग गए हैं, शायद ऐसा कुछ हुआ है। तो पता है उन्होंने जरगे ने क्या फैसला किया है, ये इंतहा है जहालत के जमाने की, मैं बता रहा हूँ मैं आपको, और ये आपका मुआशरा है, ये हमारा मुआशरा है। उन्होंने ये कहा, जरगे ने फैसला क्या किया कि लड़के के बाप को भी मारा जाएगा और लड़की के बाप को भी मारा जाएगा। और ये मैं जब मैंने सुना, मैंने कहा ये किस जमाने में हम रह रहे हैं, और ये हो सकता है, मुमकिन है क्या। जब आपको ये पता है कि यहाँ इस मुआशरे में लड़की के बदले लड़की दी जाती है, चाहे वो 4 साल की हो, 5 साल की हो, वो भी निकाह में दी जाती है। तो ऐसे मुआशरे से आप क्या तवक्को करते हैं कि वो कोई अकल वाला फैसला करेगी क्या। ये जरगों में उलमा को नहीं बिठाते, बस उसको बरकत के लिए बिठाते हैं कि मौलवी साहब आपने आना है, दुआ करनी है, और कुछ बोलना नहीं है, कुछ भी नहीं बोलना आपने। जरगे सारे वो करेंगे जो कि इलाके के सरदार हों, वडेरे हों, खान हो, मलिक हो, सारे फैसले वो करेंगे। और वो शरीयत के बिल्कुल मुखालिफ होते हैं। फैसले वो करेंगे, कारी साहब बैठे होंगे और वो बस कहेंगे जी बस ये फैसला हो गया, अल्लाह ताला इनको मोहब्बत अता फरमाए। और इससे क्या होगा कि इनके लड़के के बाप को मारा जाएगा और लड़की के बाप को मारा जाएगा, तो एक हम बड़ी दुश्मनी से बच जाएंगे। हमने अब छोटा नुकसान करके बड़े नुकसान से बचाया है। और जी अल्लाह ताला खैर फरमाए, जी अल्लाह ताला हमें मोहब्बत और इत्तेहाद अता फरमाए, अव आमीन। ऐसी दुआएं करेंगे और वहां बैठ के अंदाजा कर सकते हैं आप कि हमारा मुआशरा किस तरफ जाता है। और हम इस्लाम को फॉलो नहीं करते, हम लोग इस्लाम और कल्चर दोनों को साथ लेके चलने वाले लोग हैं। और जब कल्चर और इस्लाम का आपस में जो है ना कोई बात मुखालिफ आ जाए, तो हम इस्लाम को छोड़ देते हैं और कल्चर को ले लेते हैं हम लोग। तो हमारे कल्चर में तो इल्ला माशा अल्लाह अच्छे खानदान बहुत कम मिलेंगे आपको। अक्सर यही वाकयात आपको सुनने को मिलते हैं, इसमें जुल्म है, ज्यादती है, इस्लाम को नहीं पढ़ते, फिर बाद में कहते हैं कि आप फैसला करें, आप जरा कोई तावीज़ लिख दें, हमारे बच्चे जो है ना वो बागी हो गए हैं। बागी तुम्हारी वजह से हुए हैं यार, तुम्हारी वजह से हुए हैं। तुम्हें अल्लाह पाक ने तुम्हें बच्चे दे दिए हैं, इसका मतलब है कि तुम्हें गुलाम दे दिए हैं। उनको तुम उसको अब अपने चाहते हो कि तुम्हारी उंगलियों पे नाचे, वो गाए, और जो है ना वो तुम्हारी इशारों पे चले। कोई उसकी जिंदगी नहीं है, कोई उसकी राय नहीं है, कोई उसको पढ़ने नहीं दिया जाता अपनी मर्जी का। मेरी तरह पढ़ो, मैंने नहीं पढ़ा तुमने पढ़ना है, मैंने नहीं पढ़ा ये तूने मेडिकल जरूर करना है क्योंकि मैं नहीं कर सकी। ये यानी ऐसे अपने फैसले थोपने हैं, और वो बालिग बच्चा है, उसको करने दो, अपनी जिंदगी बनाने दो, उसको मशवरे दो अच्छे अच्छे, उनको एतमाद में लो। जबरदस्ती करेंगे और उसकी नहीं सुनेंगे तो फिर यही नताइज निकलेंगे वहां से। इसलिए हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु के सामने एक बाबा आया, अपने बेटे को लेके आया। तो बेटे ने कहा कि बाप ने कहा कि ये मेरा बेटा है, नौजवान लड़का है, देखो ये मेरी बात नहीं मानता,
اس کو ذرا نصیحت کریں، ان کو بتائیں کہ اسلام میں جو ہے والدین کے حقوق کیا ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ واقعی ہی جو ہے وہ بچے کو نصیحت کرنے لگا ہے کہ تجھے نہیں پتا کہ والدین کے حقوق کے بارے میں کہ قرآن حدیث میں کتنی اس کی بیان ہوئی ہے۔ لڑکے نے کہا کہ مجھے پتا ہے اور میں مانتا ہوں والدین کے حقوق کو، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ بچوں کے بھی کوئی حقوق ہیں کہ نہیں، اولاد کے حقوق بھی ہیں کہ نہیں اسلام میں۔ تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ کیوں نہیں ہے؟ تو لڑکے نے کہا کیا حقوق ہیں؟ سید عمر فاروق نے پتہ کیا بتایا؟ جو پہلا حق بتایا ہے نا، ابھی بچہ پیدا بھی نہیں ہوا کہ اس کا حق شروع ہو جاتا ہے۔ والدین کا حق تو تب شروع ہوگا نا بچے پر جب بچہ جو ہے وہ سمجھنے لگ جائے گا چیزوں کو اور عقل سے کام لے گا، اس کے بعد وہ جو ہے وہ والدین کے حقوق پورے کرے گا نا۔ لیکن بچے کے حقوق جو ہیں وہ بچہ پیدا بھی نہیں ہوا اس کے حقوق شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پہلا حق والد پر یہ ہے کہ جب وہ شادی کرے تو بچے کے لیے، جو بچہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، ایسی ماں تلاش کرے کہ بعد میں بچے کو شرمندگی نہ ہو لوگوں کو بتانے میں، رسوائی نہ ہو اس کی۔ یعنی کسی طوائف سے شادی نہ کرے، کسی غلام جو لڑکی جو کنیز ہوتی ہے، جو لونڈیاں ہوتی تھی اور بازار میں جو بکتی تھی، اس طرح کی عورت نہ ہو، الحمدللہ، تاکہ بچہ جو ہے بڑا ہو کے کسی کو جو ہے نا شرم آر نہ محسوس کرے کہ میری ماں جو ہے وہ ایسی طوائف گزری ہے یا فلاں فلاں فلاں، ایسی بات ایسی عورت نہ ہو۔ اندازہ کریں کہ ماں تلاش کرنی ہو تو آپ نے دینداری کو دیکھنا ہوتا تھا، تو ماں جو تلاش کر رہے ہیں نا وہ اصل میں بچے کی وجہ سے تلاش کر رہے ہیں، بچے کے حق کی وجہ سے تلاش کر رہے ہیں۔ اور بچہ پیدا ہو گیا، اب اس کو ہوش بھی نہیں ہے، آپ نے اذان دینی ہے، اس کا نام رکھنا ہے، اس کا عقیقہ کرنا ہے، آپ نے اس کا سر منڈوانا ہے، یہ بچے کے حقوق ہیں۔ اس کی تعلیم و تربیت کرنی ہے تاکہ وہ اچھا بنے۔ تو یہ سارے حقوق بیان کیے ہیں۔ تو پھر اس لڑکے نے کہا کہ یہ دیکھ لیں کہ میری ماں جو تھی 300 روپے میں سندھ کی آئی ہوئی انہوں نے وہ تلاش کی، بازار سے لے کے جو ہے وہ میری ماں بنائی ہے اس نے، میرے باپ نے۔ اور دوسرا میرا نام کوئی نہیں ہے، یہ مجھے کبھی گدھا کہتا ہے، کبھی مجھے یہ بچڑا کہتا ہے۔ وہ ہمارے یہاں بچڑے ہوتے ہیں نا، یہ جو گائے بیل کا بچہ ہوتا ہے اس کو ایسے ایسے نام لیتا ہے، مجھے کہتا ہے عجل عجل۔ تو مجھے گندے ناموں سے جانوروں کے ناموں سے بلاتا ہے مجھے میرا باپ، نام میرا نہیں رکھا ہے اس نے، میرے نام ایسے بلاتا ہے مجھے۔ اور اس نے مجھے ایک آیت نہیں سکھائی، تربیت کی بات کرتے ہیں، مجھے اس نے ایک آیت نہیں سکھائی مجھے۔ تو سیدنا عمر فاروق جو ہے نا وہ غصے ہو گئے اس شخص پہ کہ تو کہہ رہا تھا کہ یہ تیرے حق پورا نہیں کرتا، تو نے اس کا کوئی حق پورا کیا ہے؟ چل اٹھو یہاں سے، شاباش جاؤ، بگا دیا ان کو وہاں سے، ایسے والدین کو۔ اس کے بعد بھی دو تین واقعات یہ امام ابو اللیث نے جو ہے یہ بیان کیے ہیں کتاب میں، اور میں چاہوں گا کہ وہ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں آپ کے ساتھ، اور وہ جو ہے وہ آپ وہ واقعات دیکھیں کہ والدین کو آج جو ہے سوچنا پڑے گا کہ ہمارے بچے بالغ ہیں تو ان کی بات کو سنا جائے کہ وہ کیا رہے ہیں آپ سے، ان کے درد کو سمجھیں آپ، اور اپنے جو آپ کو اللہ پاک نے جو عزت دی ہے، جو مقام عطا کیا ہے کہ آپ کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے، اس کو غلط جو ہے وہ استعمال نہ کریں، ان اختیارات کو، کہ اس کو جو آپ بچے کو ایموشنلی بلیک میل کریں، ان کی زندگی جو ہے اجیرن بنا دیں اور بچوں کو جو ہے خود سے دور کریں، سارے فیصلے کر کے اس کو بڑھاپے میں ذلیل و خوار کرنا شروع کر دیں اور ان کو خودکشیوں پہ مجبور کر دیں۔ یہ والدین کو نہیں کرنا چاہیے، بالکل بھی نہیں۔ تو یہ اگرچہ ہم یہاں پہ جو ہے وہ والدین کے حقوق پڑھ رہے ہیں، اور والدین کے حقوق بہت عیاں ہیں، بہت مشہور ہیں، والدین کے ساتھ ساتھ بچوں کے حقوق بھی ضرور آپ پڑھیں اور اولاد کے حقوق کے بارے میں ضرور کتابیں پڑھیں۔ بلکہ میں یہاں پہ شیئر بھی کروں گا آپ کے ساتھ، آپ نے اس کو میری خاطر پڑھنا ہے اور اس درد کو سمجھنا ہے، آج کے مسائل کو، زندہ مسائل کو۔ میں نے آپ کو 3 مسائل بتائے ہیں جو اس ہفتے کے مسائل ہیں، کہ جن میں جو والدین زیادتی کر رہے ہیں اپنے اولاد کے ساتھ، تو یہ بہت زیادتی ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے معاشرے میں۔ اور ان کے بچوں کے ساتھ، یعنی جو آپ کے بچے ہیں ان کے جو رشتہ دار بنتے ہیں، یعنی کہ اس کے جو سورے بنتے ہیں، جو بھی اس کے سسرال بنتا ہے، جو اس کی بیوی ہے یا اس کے بچے ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک رکھیں آپ۔ یہ ساسیں اور یہ ہی سسر ہوتے ہیں، یہ زیادتی کرتے ہیں۔ بیٹا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ اس میں ذبح ہو جاتا ہے، قربان ہو جاتا ہے، آپ کا اپنا بیٹا ہے، آپ کا اپنا خون ہے جو پرایا ہو جاتا ہے آپ سے۔ تو مہربانی کریں، تھوڑا سوچیں اپنے عمل پہ، اپنے اپنے طریقے پہ۔ اور یہ ہمیں بار بار دکھایا بھی جاتا ہے، پڑھایا بھی جاتا ہے، ہونا چاہیے ایسی چیزوں کو توجہ دیں جو آپ کو کہہ رہا ہے، بچہ آپ کو رو رہا ہے، آپ کے پاؤں پڑ رہا ہے، آپ تب بھی نہیں سن رہے ہیں اس کی، تو سنیں، اس کو ضرور سنا کریں۔ میں آپ کو یہ جو امام ابو اللیث نے تنبیہ الغافلین میں جو یہ واقعات نقل کیے ہیں، والدین کے کو بتایا ہے، تنبیہ کی ہے کہ اولاد کے حقوق پورے کرو، چھوٹا سا ایک باب ہے، اس میں 3 واقعات انہوں نے ذکر کیے ہیں۔
تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ایک تو وہ ہے، اور ایک دوسرے اولاد کے حقوق کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ بچوں کے جو حقوق ہیں وہ والدین کے حقوق سے زیادہ ہیں۔ ابھی میں نے آپ کو کیا بتایا، ابھی بتایا آپ کو کہ بچہ ابھی پیدا نہیں ہوگا کہ اس کا حق آپ پہ شروع ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے ماں اچھی تلاش کرنی ہے تم نے۔ میں نے بتایا آپ کو اس طرح والدین کا نہیں ہے، بلکہ بچہ پیدا ہوگا، سمجھدار ہوگا، تو اس کے اوپر پھر اس کے بعد والدین کے بات ماننا اور یہ اس کے والدین کی تابعداری جو ہے وہ آتی ہے، عائد ہوتی ہے، اور تکلیف آتی ہے اس کے بعد شریعت کی طرف سے۔ لیکن والدین کو بچہ پیدا بھی نہیں ہوتا تو اس کے حق شروع ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات جو میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو، یہ بھی سنیں کہ والدین کے حقوق جو ہیں وہ کم ہیں بچوں کے جو حقوق ہیں ان سے۔ بچوں کے حقوق زیادہ ہیں۔ میں اگر غلط نہیں ہو رہا تو 153 153 حقوق ہیں بچوں کے، اولاد کے حقوق ہیں 153، اور 142 جو ہے وہ والدین کے حقوق ہیں 142۔ تو یہ میں بلکہ لیکن میں پھر وہی بات ہے، اگر میں دونوں حقوق آپ کو بھیجوں گا تو آپ نے والدین کے حقوق پہ توجہ دینی ہے پکا، ٹھیک ہے؟ تو میں نہیں چاہتا کہ آپ والدین کے حقوق پہ سوچیں سمجھیں اور اس کو جو ہے وہ اپنے پلے باندھیں، چونکہ وہ تو عیاں ہے، وہ تو ہمارا دین ہے، اس کو تو کوئی بھی نا اس کو نہیں کر سکتا، وہ تو ہو ہمارے معاشرے میں ہے۔ لیکن میں چاہ رہا ہوں، جس پہ بات پہ زور دینا چاہ رہا ہوں، وہ ہے بچوں کے حقوق پہ۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بچوں کے حقوق جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اس کو سمجھیے اور اس پہ خدا را جو ہے اس پہ جو ہے وہ عمل کریں، اس پہ تھوڑا سا دیکھیں ذرا۔ آپ بچے نام نہیں رکھ سکتے اپنا، ہم اتنے برے نام رکھ رہے ہیں آج کل بچوں کے کہ وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو وہ کیا سوچے گا کہ میرے کیا نام جو ہے میرا رکھا گیا ہے، اور جب قیامت میں اس کو بلایا جائے گا محشر میں، تو وہ کس نام سے جو ہے وہ آئے گا، وہ شرمندہ ہوگا کہ میرے ماں باپ نے کیا کیا میرے ساتھ۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حکم دیا والدین کو، اچھے نام رکھو، تمہیں بلایا جائے گا تمہارے ناموں سے، تمہارے ماں باپ کے ناموں سے، اچھے نام رکھو۔ تو بہرحال یہ میں ہم والدین کے حقوق پہ ذرا میں اب یہاں پڑھا دیتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے اولاد کے حقوق بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج نہیں پڑھیں گے لیکن پھر پڑھیں گے انشاءاللہ، میں آپ کو ضرور اس پہ ہم جو ہے نا بات کریں گے اس پہ انشاءاللہ تعالی، میں آپ کی رائے بھی جاننا چاہوں گا اس پہ۔ والدین کی اطاعت پر ثواب کے متعلق کیا احادیث آئی ہیں؟ حافظ المنذری بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو حافظ منذری ہے یہ کون ہے؟ اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے ایک کتاب جو ہے نا وہ حدیث شریف کی جمع کی ہے، جس کو کہتے ہیں الترغیب و ترہیب۔ بڑی خوبصورت کتاب تھی ہمارے پاس، یعنی شروع سے چلی آ رہی ہے۔ اتنی زبردست کتاب ہے کہ اس میں ایک ٹاپک پہ آپ کو ساری احادیث مل جاتی ہیں۔ جیسے یہاں والدین کے حقوق آپ نے اگر دیکھنے ہیں نا، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ترغیب و ترہیب کو دیکھنا ہے، وہاں آپ کو احادیث مل جائیں گی۔ اور خوبصورت بات کیا ہے کہ اس کے ساتھ نیچے حوالہ بھی لکھا ہوگا، یہ جیسے یہاں لکھا ہوا ہے بخاری اور مسلم میں یہ حدیث آئی ہے، وہاں سے کوٹ کر رہا ہوں، تو جہاں سے بھی وہ روایت کریں گے نا نیچے حوالہ دیکھو، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ سارا وہیں سے لیا گیا ہے۔ تو آپ کو جو ہے یہ مل جائے گی الترغیب و ترہیب، امام منذری کی کتاب، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو وقت پر پڑھنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا عمل؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ اس حدیث کو دیکھیں اور اس آیت کو دیکھیں کہ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد فوراً والدین کے ساتھ احسان پہ جو ہے زور دیا ہے۔ اس حدیث میں بھی یہی ہے کہ نیکی کی جائے، نیکی کی جائے۔ وہ بڑھاپے میں جو ہے محتاج ہوتے ہیں، آپ کے اولاد کے محتاج ہوتے ہیں، اس لیے جو ہے وہ لازمی ہے کہ ہم جو ہے والدین کا خیال رکھیں اور ان کے جو ہے ان کی خدمت سے روگردانی نہ کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر جہاد کی اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا ان کی خدمت میں جہاد کرو، ان کی خدمت میں ہی تمہاری جہاد ہے، جاؤ ان کی خدمت کرو۔ معاویہ بن جاہمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ، میں نے جہاد کا ارادہ کیا ہے، میں آپ کے پاس مشورہ کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اس کے ساتھ چمٹے رہو، کیونکہ جنت اس کے پیر کے پاس ہے، پیر کے پاس ہے۔ اس حدیث کو سند جید کے ساتھ طبرانی نے بھی روایت کیا ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ سے جہاد کے متعلق مشورہ کیا۔ آپ نے فرمایا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا ان کے پیروں کے ساتھ چمٹے رہو، جنت ان کے پیروں کے نیچے ہے۔
حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا میں جہاد کی خواہش رکھتا ہوں اور مجھے اس پر قدرت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے والدین میں سے کوئی ایک ہے؟ اس نے کہا میری ماں ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے ساتھ نیکی کرنے کی زیادہ کوشش کرو، جب تم یہ کر لو گے تو تم حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے اور جہاد کرنے والے ہوگے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا اور حضرت عمر ان کو ناپسند کرتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس کو طلاق دے دو۔ میں نے ایک انکار کیا۔ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو طلاق دے دو۔ دیکھا آپ نے کہ والدین کا حق یہ ہے کہ اپنی بیوی کو اگر وہ کہتے ہیں کہ طلاق دو تو آپ طلاق دے دو اس کو، اور اس کو اتنے سارے کتابوں نے روایت کیا ہے، اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اب دیکھو یہ حق دے دیا گیا ہے نا، اب دیکھ رہے ہیں کہ والدین اگر کہیں کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، اس کو ہم نے وتیرہ بنا لیا ہے، اپنا طریقہ کار بنا لیا ہے کہ اب تمہاری بیوی جو ہے وہ ہمارے قبضے میں ہے، اب ہم تمہیں بتائیں گے تو نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے اور اب اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو یہ زندگی اجیرن کر دیتے ہیں، اس حدیث کو بار بار بیان کر کے مسلسل یہ بیان کریں گے، اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ کہیں گے بس یہ بیوی تمہاری اور خود لے کے آئیں گے زبردستی اپنی مرضی سے مسلط کریں گے بیوی کو۔ جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ وہ خوش رہنا شروع کر دیتا ہے، مانوس ہو جاتا ہے، اس کے بچے ہو جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں اب طلاق دے دو، یہ حدیث دیکھ لو، یہ حدیث ہمارے پاس حدیث ہے، یہ دیکھو اور طلاق دے دو، شاباش شاباش، ورنہ گئے دوزخ میں۔ تو یہ خوش ہوتے ہیں ماشاءاللہ والدین ہمارے ایسے ذلیل کر کے اپنے بچوں کو اور ان کی بیویوں کو۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے، بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، یہ انتہائی جو ہے وہ احمقانہ ہے اور انتہائی اسلام کے خلاف ہے، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے بالکل بھی نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے اس کے لیے طوبا، جنت کا ایک سایہ دار درخت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں زیادتی کرتا ہے۔ یعنی جو بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اس کی عمر بڑھ جاتی ہے، اور جنت کیا کرتا ہے، جنت کی جو ایک سب سے جو ایک طوبہ جو شجرہ ہے مشہور ہے طوبہ، وہ جو ہے اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو جملہ ہے یہ ایسے بیان کرتے تھے، اور یہ جو جملہ جو ہوتا ہے یہ آپ کے زبان میں، ہر زبان میں اس طرح کے جملے ہوتے ہیں کہ اس طرح کے بہت سارے جملے ہیں، ہم اس پہ پہلے بات کر چکے ہیں ایک دفعہ۔ اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو، اس کی ناک خاک آلود ہو۔ پوچھا کس کی؟ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا جس نے اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کا بڑھاپا پایا اور اس کے باوجود وہ جنت میں داخل نہیں ہوا، یعنی ان کی خدمت کر کے ان کو راضی کر کے آپ جو ہے وہ جنت میں داخل ہوں، تو وہ بیچارہ وہ کیا ہے، بدقسمت آدمی ہے کہ جو ایسا نہ کر پایا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر چڑھتے ہوئے فرمایا آمین آمین آمین۔ آپ نے فرمایا میرے پاس جبریل آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اس کے ساتھ نیکی کیے بغیر مر گیا، وہ دوزخ میں جائے اور اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، کہیے آمین۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر کہا یا محمد، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور مر گیا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی اس رمضان کے بدلے میں، تو وہ دوزخ میں داخل کیا جائے اور اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، کہیے آمین۔ تو میں نے کہا آمین۔ اس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے، جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے، وہ دوزخ میں جائے اور اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، کہیے آمین۔ تو میں نے کہا آمین۔ یہ تین اعمال ایک ساتھ بیان ہوئے ہیں، اور ہر پوڑی پر، ہر سیڑھی پر چڑھتے ہوئے آپ نے آمین آمین کہا، اور صحابہ کے پوچھنے پر آپ نے پھر یہ بتایا کہ یہ جبرائیل میرے پاس تھے اور انہوں نے یہ بددعائیں کی ہیں، بددعائیں ہیں، یہ دعائیں ہیں، اور میں آمین کہتا گیا ساتھ میں۔ عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب دیکھیں یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، دیکھیں ذرا، تین آدمی سفر کر رہے تھے، ان کو بارش نے آ لیا، انہوں نے پہاڑ کے اندر ایک غار میں پناہ لے لی، غار کے منہ پر پہاڑ سے ایک چٹان ٹوٹ کر آ گری اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا تم نے جو نیک عمل اللہ کے لیے کیے ہوں ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرو، شاید اللہ غار کا منہ کھول دے۔
ان میں سے ایک نے کہا یا اللہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے اور میری ایک چھوٹی بچی تھی، میں جب شام کو آتا اور بکری کا دودھ دھو کر پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا، پھر اپنی بچی کو پلاتا تھا۔ ایک دن مجھے دیر ہو گئی، میں حسب معمول دودھ لے کر ماں باپ کے پاس گیا، وہ سو چکے تھے، میں نے ان کو جگانا ناپسند کیا اور ان کے دودھ دینے سے پہلے اپنے بچی کو دودھ دینا ناپسند کیا۔ بچی رات بھر بھوکی میرے قدموں میں روتی رہی اور میں صبح تک دودھ لے کر ماں کے سرہانے کھڑا رہا۔ اے اللہ تجھے خوب علم ہے کہ میں نے یہ فعل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، تو ہمارے لیے اتنی کشادگی کر دے کہ ہم آسمان کو دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کشادگی کر دی حتیٰ کہ انہوں نے آسمان کو دیکھ لیا۔ یہ متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ پھر فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ پھر فرمایا تمہارا باپ۔ یہ بھی متفق علیہ حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ہی روایت فرماتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اس کو ترمذی، ابن حبان، حاکم، طبرانی نے روایت کیا۔ ہاں، یہ بھی ایک ہمارے ہاں فنامنا ہے بر صغیر میں کہ یہاں والد کے حقوق بھی نہیں بیان کیے جاتے، والدہ کے حقوق پہ سب توجہ والدہ کے حقوق پہ ہے اور والد کے حقوق بھی بیان نہیں کیے جاتے۔ اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں، آپ کو سب پتہ ہے، بس میں جو نا اس کو ہم بیان کریں گے انشاءاللہ، والد کے حقوق بھی بیان کریں گے اور والے بچوں کے حقوق بھی بیان کریں گے انشاءاللہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ اصحابہ، یا حبیب اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا، کیا اس کی کوئی توبہ ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تمہاری ماں ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا کیا تمہاری خالہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا اس کے ساتھ نیکی کرو، نیکی کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو سعید مالک بن ربیعہ ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر، کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، بنو سلمہ کا ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں ماں باپ کی موت کے بعد ان کے ساتھ نیکی کر سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں، ان کی نماز جنازہ پڑھو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، کسی کے ساتھ ان کے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے لیے ان کے دوستوں کی عزت کرو۔ دیکھا آپ نے، اگر آپ ان کے والدین کے مرنے کے بعد ان کے حق کو پورا کرنا چاہیں تو کیا کریں؟ ان کے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو نبھاتے رکھو، نبھائے رکھو، نبھائے رکھو۔ یہ بہت ضروری ہے سمجھنا اس بات کو۔ ان حدیث سے کیا معلوم ہوا، جو اتنے ہم نے بہت سارے احادیث کو روایت کیا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب عمل ہے، اس کا ثواب جہاد کے برابر ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ہے، اس کا اجر حج اور عمرے کے مساوی ہے۔ ماں باپ کے قدموں میں رہنا جنت کی طرف پہنچاتا ہے، اس سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، دعا قبول ہوتی ہے، جنت سے نجات ملتی ہے، مغفرت ہوتی ہے اور ان کو راضی کرنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ یہ تو تھے فضائل تھے۔ اب یہ دیکھیں کہ نافرمانی پر عذاب کتنے جو ہے وارد ہوئے ہیں، ذرا یہ بھی دیکھیں، یہ لائن دیکھیں، یہ احادیث کا مجموعہ دیکھیں اور اس کو جو ہے سمجھے بات کو کہ یہ کتنی اہم بات ہے کہ بنی اسرائیل سے اس پہ وعدہ لیا گیا کہ عبادت الہی کے بعد، اللہ کی عبادت اور توحید کے بعد جو سب سے پہلا کام کرنا ہے وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ اچھا، ہمیں اس میں بچوں کو بھی کچھ نصیحت کریں گے کہ وہ کیا کرے اس معاملات میں۔ یہ جو والدین ہوتے ہیں اکثر ہم اس پہ بات کریں گے کہ ان کے وجوہات کیا ہیں، اسباب کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے مسائل کا۔ ان میں سے یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو چڑچڑے ہو جاتے ہیں، بعض اوقات وہ جب آپ ان کو اگنور کرتے ہیں یا ان کے محبت میں کسی اور کو شریک کرتے ہیں تو ان سے برداشت نہیں ہوتا یہ چیز، بعض اوقات وہ کمزور ہوتے ہیں، جھنجلا جاتے ہیں چیزوں سے، تو بہتر یہ رہتا ہے کہ بچے جو ہیں وہ سیاست سے کام لیں اور طریقے سے دونوں کو ملائے رکھے، جیسے کہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی مشرک ہو تو تم نے اس کو طریقے سے سمجھانا ہے، طریقے سے سمجھانا ہے، تو وہی ہے کہ سیاست کریں ان کے ساتھ
اور معاملات کو چلائے رکھیں، یہ برصغیر میں تو ناممکن ہوگا کہ آپ دونوں کو جوڑ سکیں الا ماشاء اللہ۔ تو بہتر یہ رہے کہ ماں باپ اور بیوی بچوں کو جو ہے آپ نے سیاست کے ساتھ جوڑنا ہے، تاکہ آپ بھی بچے رہیں ساتھ میں۔ یہ ایک بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل ٹاسک ہے، بہت بڑا، خاص کر جن میں جوائنٹ فیملی کے جب جو ہے وہ فضائل بیان کیے جاتے ہیں تب تو اور زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کام۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے، اور ان کے بعد ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے حضرت علی شیر خدا کا کیا سنت ہے، ان کی خلفائے راشدین کی کیا سنت ہے، جب آپ کے سامنے ہو اور پھر بھی آپ جوائنٹ فیملی پہ ہی زبردستی جو ہے وہ لاگو کرے، اور اگر بچہ کہے کہ میں الگ سے گھر لے لیتا ہوں، ساتھ ہی رہتا ہوں دیوار کے ساتھ ہی، تو اس کو آپ جو ہے وہ دوزخی بنا دیں آپ، تو کیا بنے گا پھر؟ وہ اس کے بعد ایک چیز کو جوڑنے کے لیے 100 جو ہے برائیاں ہو جائیں گی، 100 برائیاں آ جائیں گی اس میں، اس نظام میں۔ تو بہتر یہ رہے گا کہ جو ہے وہ چیزوں کو سمجھا جائے، اور اس پہ ہم انشاءاللہ اسباب پہ بھی اور علاج پہ بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، یہ اب کے ٹائم چونکہ ختم ہو رہا ہے، میرے خیال میں نا اس کو میں چھوڑتا ہوں، اور کل ہم دوبارہ، کل تو نہیں پڑھیں گے، کل ہماری کلاس ہے انشاءاللہ تعالی، اور سیشن ہے ہمارا قرات پہ، قرآن مجید کی تلاوت پہ۔ آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ مہربانی کریں، اسی لنک سے آپ نے آنا ہے انشاءاللہ کل 9 بجے انشاءاللہ۔ قاری ضیاء المصطفیٰ مکی صاحب ہیں، جو کہ برونائی دارالسلام سے انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے، ٹھیک ہے جی؟ اور انہوں نے جو ہے وہ مسند ہے ماشاءاللہ سے، سند ان کے پاس ہے، متصل سند ہے قرات عشرہ میں، اور وہ مفتی بھی ہیں، مصر سے انہوں نے افتاء کیا ہوا ہے، مفتی بھی ہیں ماشاءاللہ سے، اور یہ حلال سرٹیفکیشن کے اس کے بھی عہدے دار ہیں، اور آج کل پی ایچ ڈی کر رہے ہیں برونائی دارالسلام سے۔ تو یہ ضروری ہے کہ کل کا جو لیکچر ہو وہ آپ مس نہ کریں، اور قرآن مجید کو عملی مشق کے ذریعے سے سیکھیں۔ میں شیئر بھی کر دوں گا انشاءاللہ کل لنک، آپ بھی روزانہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کل ضرور آئیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کل ہم وہ سیشن لیں گے انشاءاللہ، اور پھر پرسوں میں دوبارہ یہاں سے شروع کروں گا، ماں باپ کی نافرمانی پر عذاب کا جو ہے وہ آنا، اور اس کے ساتھ پھر ہم تفسیریں جو ہے تفسیر نئی میں بھی پڑھیں گے، یہاں بھی کچھ چیزیں ہیں جو فائدے ہیں ان آیات کے، وہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر ٹائم بچا نا تو ہم لوگ جو ہیں بچوں کے حقوق پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اسی میں انشاءاللہ کوشش کریں گے، مشکل ہے ویسے لیکن چلیں جتنا بھی ہوا انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ وہ اس پہ ہم بات کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ اعتدال لانا بہت ضروری ہے، معاشرے میں اعتدال لانا بہت ضروری ہے۔ آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے تو آپ جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں مہپارا۔ یہ جی سر، ابھی تو نہیں سر، ابھی تو ویسے بھی ٹائم بالکل آف ہو رہا ہے، ہاں انشاءاللہ، انشاءاللہ تعالیٰ پھر۔ انشاءاللہ ہاں، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کل انشاءاللہ کل کا لیکچر جو ہوگا وہ لازمی ہوگا انشاءاللہ، آپ نے لینا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ وہ سوالات جو ہیں مطلب مشکل سوالات ہیں، وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ ان سے میں ڈسکس کروں گا، اس کے بعد ہی پھر ہم جو ہمارے ذہن میں آئے گا، ابھی مجھے موضوع جو ہے وہ بھی کلیئر نہیں ہے، اور میں چاہ رہا ہوں کہ آسان سے آسان چیز آپ کو سکھائی جائے قرات میں، اور قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے اس سے انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے جی انشاءاللہ۔ سلامت رہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا اور سماعت کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔